जी जनाब, आज इधर यूएसए में मंडे की शाम है और 6 तारीख है। म, बर सग़ीर में और अपना मिडल ईस्ट की तरफ ऑलरेडी सुबह हो चुकी है और उधर 7 हो चुकी है। आज भी मैं इसको ब्रीफ ही रखूँगा, लेकिन आपके कमेंट्स का, आपके फ़ीडबैक का, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ईमेल पे, जिनको व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वो व्हाट्सएप पे और इधर यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका इनपुट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि एल्गोरिदम में इसको बढ़ावा मिले और ये अपनी प्लेस बना सके, जगह बना सके। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा था, आपके शुक्रिया के बाद, वो है इसराइल अमेरिका वार अगेंस्ट ईरान। ये जो अग्रेशन किया है इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़, उस पे मैं बात करना चाह रहा था। आपने सुना होगा कि ट्रंप ने जो बकौल जेफरी सेक्स, प्रोफेसर जेफरी सेक्स और प्रोफेसर मर्शाइमर और दूसरे बहुत सारे जो डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं इधर के जो मुदब्बिर हैं यूएसए में बैठे, वो मेजॉरिटी ओपिनियन ये बना है कि वो अपना दिमाग खो चुके हैं। वो उनको इस ओहदे से हटना चाहिए। अब उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये क्रेज़ी बास्टर्ड, और मैं ट्यूसडे तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुला तो मैं इसको एक हेल बर्पा कर दूंगा, जो सिर्फ ईरान के लिए हेल नहीं होगी। एक्चुअली ये हेल अगर रेडिएशन स्प्रेड हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूक्लियर साइट रियली कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो फिर तो पूरा मिडल ईस्ट, पूरा ये ख़ित्ता जो है उसकी लपेट में आ जाएगा। तो ये रियली हेल होगी, ये रियली क़यामत होगी। एक बयान करने से ज़्यादा चीज़ होगी जो दूर दूर तक इंसानों को तबाह व बर्बाद कर देगी। तो यकीनन मेरा भी अपना पर्सनल ख़्याल ये है कि ट्रंप को वाइट हाउस से निकालना चाहिए, क्योंकि वो अपना दिमागी तवाज़न जो है वो खो बैठे हैं। वो आपने सुना होगा कि वो बार बार रिपीट करते हैं कि मैं जंग जीत रहा हूँ, मैं जंग जीत रहा हूँ, मैंने जंग जीत ली है, मैंने उनको उनको तहस नहस कर दिया है, ईरान को, हर चीज़ को। लेकिन उसके बाद वो गालियों पे, गुस्से पे उतर आए हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा दूसरे बच्चे से मार खाता है और नीचे पड़ा होता है, तो मारने वाला तो मार देता है, कूटता रहता है, लेकिन नीचे वाला और कुछ नहीं तो गालियां बकना शुरू करता है। वो पहुंच नहीं सकता तो गालियां देता है। तो इस वक्त ट्रंप की एग्जैक्टली सेम कैफियत है कि वो गालियों पे उतर आया है, यानी वो जंग हार रहा है। मैंने सेकंड डे पे इस वार के मैंने कहा था, ट्वीट किया था, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ वार के फर्स्ट वीक से कि ये जंग ईरान जीत रहा है, और ये जंग जीत चुका है, और ये जंग ईरान ही जीतेगा। उसके रीज़न है, क्योंकि, और जैसे कि मैं ये कह चुका कि वो जंग जीत चुका है, तो अब आने वाला इस रीजन के जो फैसले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, और आने वाले जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक फैसले हैं, इकोनॉमिक फैसले हैं इस रीजन के, वो भी ईरान ही करेगा।
دیکھیں سیکنڈ ڈے پہ جیسے ہی فرسٹ اٹیک ہوا اسرائیل کا اور امریکہ کا اچانک ایران پہ، ان کی امام خامنائی کے علاوہ پوری قیادت، کافی قیادت اس میں شہید ہو گئی. 175 کے قریب بچیاں، اسکول، ان کا انفراسٹرکچر، ہر چیز تباہ ہوئی. لیکن انہوں نے اسٹرائک بیک کیا. وہ ڈرے نہیں، سہمے نہیں. انہوں نے اپنے پلان کو جیسے انہوں نے مرتب کیا ہوا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا. انہوں نے سینٹرل کمانڈ کو ڈیوائڈ کر کے، یہ ان کی پلاننگ تھی. دیکھیں جنگیں آج کے دور میں یا قدیم زمانوں میں بھی ہر ریجن کی، ہر قوم کی اپنی ایک جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے. جنگیں ہتھیاروں سے، پیسوں سے نہیں جیتی جاتی. ہتھیار اور پیسہ مدد کرتا ہے. جنگ ڈٹرمنیشن سے اور اپنی جنگی صلاحیت سے، قابلیت سے جیتی جاتی ہے. تو ایران نے ان گزشتہ 20 سال میں، ایرانی ایک آنریبل نیشن ہے. ایرانی ہزاروں سالوں سے ایک بڑی سویلائزیشن ہے جس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پوری کرۂ ارض پہ. وہ تعلیم میں، ریاضی میں، سائنس میں، ایسٹرونامی میں، ہر چیز میں ایک صفِ اول کے کھلاڑی رہے ہیں. اور جنگوں میں بھی، سائرس سے لے کے آج تک کی جنگوں میں بھی ان کا ایک زبردست فاتحانہ کردار رہا ہے. تو ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کو کسی نے بنایا ہے. وہ ایک بڑی سویلائزیشن ہے ہزاروں سالوں سے، اور ان میں ایک خودی ہے، ایک انا ہے، ایک غیرت ہے، ایک ڈٹرمنیشن ہے. تو اب وہ جب یہ جنگ ان پہ اسرائیل اور امریکہ نے نافذ کی، وہ 20 سالوں سے، پچھلے 20-25 سالوں سے، میں تقریباً 92 میں یو ایس اے شفٹ ہوا تھا، تو میں تو تقریباً 30 سالوں سے تو میں سنتا آ رہا ہوں بنجامن نیتن یاہو جب بھی ادھر یو ایس اے کیپٹل ہلاتے ہیں اور یو ایس کی ڈفرینٹ گورنمنٹس کے سے کہ ایران بس آج اس نے نیوکلیئر بام بنایا کہ کل بنایا، اور وہ اسے تہس نہس کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اگریسو رہتے ہیں. اور اسرائیل کے اس پلان پہ کہ اس پوری جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو جس 7 کنٹریز کو تباہ کرنا تھا، تہس نہس کرنا تھا، اس میں لیبیا، شام، عراق، لیبنان، ان سب کو وہ تباہ، وہ برباد کر چکا ہے. اس کا جو اب مین ٹارگٹ ہے، وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ایران. اور ایران کے طرف وہ مسلسل کیمپین چلا رہا تھا کہ اس پہ اٹیک کیا جائے. کوئی پریزیڈنٹ اس کے جھانسے میں نہیں آیا بنجامن نیتن یاہو کے یا اسرائیل کے، لیکن آخرکار ان کا اپنا بندہ جس کو انہوں نے الیکشن جتوا کے آگے کیا، وہ اس پہ راضی ہو گیا. لیکن کیا 2 نیوکلیئر پاورز اتنے بڑے پیسے اور ہتھیاروں کے ساتھ جنگ جیت رہے ہیں؟ تو نہیں. ایران کی حکمت عملی دیکھیں، پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے انڈر گراؤنڈ سٹیز تعمیر کیے ہیں، انڈر گراؤنڈ وار فیکٹریز، وار میکینزم کریٹ کیا ہے، انڈر گراؤنڈ پارکنگ اسپیسز جہاں پہ ان کے سارے امپارٹنٹ میسلس ہیں، میزائل ہیں، جو ڈرونز ہیں، جو لانچرز ہیں، جو ان کی امپارٹنٹ چیزیں ہیں، وہ انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے جو سمندر کے کرانے پہاڑی علاقہ ہے، اس میں انڈر گراؤنڈ ایون آبدوزوں اور بوٹس کو لے کے جانے والی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے سارا پیٹرن، انہوں نے اپنے طریقے سے، اپنے خطے، اپنی جغرافی کے طریقے سے اپنی فوج کو، اپنے جوانوں کو، اپنے جنرلوں کو تیار کیا ہے، اور اسی پہ انہوں نے تیاری کی ہے، اسی حساب سے. اور دیکھیں ایران کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے. ایران پہ 45-46 سال سے سخت قسم کے سینکشن لگے ہوئے ہیں، ان کا بلاکیڈ ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے
بیٹھ کے اپنا وہ انتظام کیا ہے جو توڑ کر سکے اسرائیل کو اور امریکہ کو. وہ بار بار کہتے ہیں بقول پروفیسر مرنڈی کے کہ بھائی ہم تو 20 سال سے 25 سال سے آپ کی دھمکیوں کے بعد ہم اس کو سیریس لیتے تھے اور ہم نے سیریس تیاری کی ہے. ہم نے جنگ کی تیاری اسرائیل کے لیے نہیں کی, ہم نے جنگ کی تیاری یو ایس کے لیے کی ہے. اور وہ بلی نہیں ہے, وہ جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں, وہ بتا کے کرتے ہیں, وہ کوئی چھپا کے نہیں کرتے ہیں. تو اس حساب سے وہ اب تک جنگ جیت چکے ہیں. انہوں نے دیکھیں جس گلف کنٹریز نے 70s کے بعد پیٹرو ڈالر پہ تیل بیچنے کے لیے امریکہ کی اکانومی کو اس پیٹرو ڈالر نے یہاں سے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا, صرف ایک نقطے پہ کہ ہم پیٹرو ڈالر میں ٹریڈ کریں گے اور ہمیں سیکیورٹی ملے گی. لیکن آپ دیکھیں اس خطے میں 13 بیسز ساری گلف اسٹیٹس میں, عراق, سعودی عربیہ سے لے کے بحرین تک, یو اے ای, سب قطر, ہر جگہ جتنے بڑے بڑے ان کے بیسز تھے ان کو سسٹمیٹک وے میں ایران نے اڑا دیا. ایران نے پہلے اپنے 20-25 سال پرانے میزائلز یوز کیے, ایران نے اپنے ڈرونز یوز کیے تاکہ ان کی بیٹریز اور ڈیٹیکٹ کرنے والے اور ڈیفینسو جو ان کا میکینزم ہے اس کو توڑا جائے. اور اس سلسلے میں نہ صرف اس نے سارے بیس اڑائے, امریکی فوجیوں کو بھگایا, ان کے A1 جو راڈار سسٹمز لگے ہوئے تھے, جو ادھر کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ تقریباً 8 سے 9 بلین ڈالر کے صرف وہ سسٹمز تباہ ہوئے ہیں. اس بقیہ خرچے یا نقصانات الگ چیز ہے, لیکن صرف راڈار سسٹمز جو ڈیفینسو سسٹم تھا وہی اتنی تعداد میں تباہ ہوا ہے. اس کے بعد آواکس طیارے, اس کے بعد تقریباً اس وقت تک 21 جہاز اور ان کے جو ڈرون ہیں یو ایس کے بڑے مشہور ڈرون ہیں, میرا نام مجھے نکل گیا اس وقت ذہن سے, تقریباً 21 کے قریب انہوں نے وہ گرا کے مار گرائے. صرف کل پرسوں کی بیٹل میں 6 جہاز, ان کے 4 ہیلی کاپٹر اور بڑے جہاز تباہ ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایران نے ایک حکمت عملی کے تحت گلف جو بیسز تھے وہ ہٹ کیے, ان کو بھگایا. جو یو ایس ایس ابراہم لنکن, جارج بش اور جیرلڈ فورڈ جو بڑے کیریئرز تھے, ایک بڑا نام تھا, ان کو جیسے یو ایس اے قریب لے کر آیا ایران کے تو اس کو ہٹ کرنا شروع کیا. اس قدر کہ جیرلڈ فورڈ جو ان کا پرائیڈ ہے اس کو اور ابراہم لنکن کو زخمی ہو کے لنگڑاتے ہوئے اس ریجن سے نکلنا پڑا. یہ یو ایس کے لیے بڑی بےزتی ہے, ادھر اس پہ بالکل ٹاک ہوتی ہے. 16 سے 17 سولجرز اس وقت تک یونائٹڈ اسٹیٹس کے جاں بحق ہو چکے ہیں, ہنڈریڈس وونڈیڈ ہیں, اور یو ایس گورنمنٹ اس کو چھپا رہی ہے, اس کو بتا نہیں رہی ہے. لوگوں کا پریشر ہے کہ بھائی کلیئر کریں, لیکن اس کو وہ چھپا رہے ہیں. اب یہ جو جنگ 28 پہلے لاسٹ جون میں انہوں نے 2-3 ہفتے لاسٹ ایئر جون میں کیے تھے, لیکن اس میں اسرائیل تھکا, اس نے جنگ بندی کروائی. وہ بھی مذاکرات کے دوران اس پہ اٹیک ہوا. اب بھی یہ ایران جو ان کو پیش کر رہا تھا, جو ان کو دے رہا تھا, وہ کئی گنا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا جو آج ٹرمپ مانگ رہا ہے. یعنی اس وقت وہ نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اپنی جو انسپیکٹرس ہیں ان کو الاؤ کر رہا تھا, جو 450 کلو گرام 60% یورینیم جو تیار ہے وہ دینے کے لیے تیار تھا, کسی تیسرے ملک میں رکھنے کے لیے تیار تھا. پتہ نہیں کتنی سہولتیں. لیکن اس وقت بھی 28 فروری کو جب اٹیک کیا ایران پہ, تو اس وقت عمان کے وزیر خارجہ یہ کہہ چکے تھے کہ جو ہماری نیکسٹ میٹنگ ہے اس میں ہم
تقریباً نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں. لیکن جیسے سندھی میں کہتے ہیں اگا گرائی جو کرے خطا سکھائے، سو یہ خطا کھا گئے، انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کو، اور موساد کی غلط انفارمیشن پہ اور بنجامن نیتن یاہو کے غلط پش پہ یہ سب آ گئے اس جنگ کرنے کے. یہ بس ایک ہفتے کا کام ہوگا، ہم سب کچھ لپیٹ لیں گے. ایسا نہیں ہوا. ایرانی پہلے سے کہہ رہے تھے، وہ پہلے سے کہہ رہے تھے بھائی قیادتوں، جرنیل، فوجی، بہت نقصان ہوا ہے ایران کا، انفراسٹرکچر کا، انڈسٹری کا، اسکول، یونیورسٹیز، ان کے کلچرل سینٹرز، ان کی قیادتیں، ان کے جرنیل، بہت نقصان ہوا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ بھائی قیادتیں شہید ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، ملک اور قومیں زندہ رہتی ہیں. اور ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک زندہ قوم ہے. وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں. وہ صرف اسرائیل کی اس ریجن میں لٹھ سرداری یا ہیجمنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فلسطین کے ایشو پہ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس جو قتل عام کیا اس پہ وہ چپ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہی سزا ان کو مل رہی ہے. اور جو میرے خیال میں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ اچھائی ہو جاتی ہے کسی بڑی نقصان میں بھی. یہ بڑے نقصان میں ان کی پرماننٹ اچھائی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اب جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ایران کرے گا اور ایران کے ہی حق میں ہوگا. باقی سیدھی سی بات ہے کہ ایران نے سخت نقصان پہنچایا. اسرائیل میں سخت یعنی سزائیں ہیں کہ ادھر کوئی بھی ویڈیو ٹیپ نہیں کر سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا. اور وہ جو نیوز میڈیا کو دیتے ہیں، جتنی لیک کرنی ہوتی ہے ان کو، وہ ایسے دکھاتے ہیں کہ ادھر گاڑی جل رہی ہے، ادھر کوئی بلڈنگ کا ملبہ ہے. وہ ریئل چیز نہیں دکھاتے کیونکہ اس پہ سزائیں ہیں، وہ الاؤ ہی نہیں کرتے. اور اسرائیل کے کتنے سب کے سب شہر میزائلوں کی زد میں ہیں. اسرائیل کا تل ابیب، برشیبا، حیفا، اور ان کے جو یہود، بیتیام، رامت گن، اراد اور ڈیمونا، تو وہ نیوکلیئر سائٹس ہیں. ادھر بھی انہوں نے سائنٹسٹوں کی جو کالونی تھی، جو بالکل سیکیور ایک ایریا بنا ہوا ہے، اس پہ بھی بڑے بام داغ کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ادھر زخمی ہیں، پتہ نہیں کتنے مر گئے. لیکن پوری اس کی انڈسٹری، اس کے پلانٹس، اس کی آئل ریفائنریز، سب کو تہس نہس کیا ہوا ہے ایران نے. تو ایران جنگی میدان میں حملے میں بھی ایسے نہیں کہ پیچھے ہے. اور ایران جہاں جہاں گلف میں بھی جتنی عرب اسٹیٹس ہیں، اس میں جہاں جہاں امریکن فوجی، امریکن CIA اور موساد اور کوئی بھی ان کو چیز کہیں بھی، کیونکہ انہوں نے اڈے خالی ہوئے، تباہ ہو گئے، تو انہوں نے پرائیویٹ جگہوں پہ، ہوٹلوں میں، پرائیویٹ جگہوں پہ ان کو چھپایا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے. تو ادھر بھی ان کی انٹیلیجنس ان کو ڈھونڈ کے ہٹ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں چائنا اور اس کی رشیا کی ان کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور ان کا اپنا عزم اور استقامت ہے اور کھڑے ہونا ہے. میرے خیال میں یہ جنگ کہیں بھی جائے، بھلے ہیل برپا کر دے اس پہ، ایران پہ، بھلے کچھ بھی ہو جائے، ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب ملکوں نے نہ صرف یورپین نیٹو ٹوٹ رہا ہے، یورپین ملکوں نے ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں. فرانس نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے، اپنا اسپین نے تو پہلے ہی کی تھی، میلونی اٹلی کی گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن بالکل تبدیل کر لی ہے. اس کے علاوہ عمان اور قطر بالکل گلف کے بیچوں بیچ، یہ دو ملکوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے، اور سعودی عرب تقریباً نیوٹرل ہو گیا ہے، جو اس کے لیے اچھا ہے. باقی ایک دو ملک دیکھیں، بحرین
80% 78% جو ہے شیعہ پاپولیشن ہے. ویسے بھی تاریخی طور پہ وہ کوئی عرب ملک نہیں تھا، وہ اس کا حصہ ہی نہیں تھا. تو وہ اور یو اے ای اس وقت بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دعوے بھی کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں کچھ بھی ہو، یہ جنگ ایران جیت چکا ہے. اس کا فیصلہ اب بھی ہو چکا ہے. چاہے کتنی بھی بربادی ہو ایران کی، ایران وہ برداشت کر لے گا. لیکن اسرائیل اور گلف اسٹیٹس یہ بربادی برداشت نہیں کر پائیں گے. نیکسٹ ولاگ تک آپ کا بہت شکریہ. اس ولاگ کے لیے میری جو مدد کی ہے نا، میرے سب ولاگس میں، میری سب اس پروڈکشن میں ریئلی میری چھوٹی بیٹی سندھناز سرکی کی مدد ہے. وہی میری مدد کرتی ہے. اور آپ اپنے پلیز مجھے کمنٹس بھی دیجیے گا. ہم اس کو اور مزید اس پہ ڈسکس کریں گے. اور جو ملکوں کی میڈیا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے اپنی جیسے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، دوسرے ممالک ہے جہاں آپ رہتے ہیں ادھر، وہ کنٹرولڈ میڈیا ہے. وہ حکومتی پالیسی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو الٹرنیٹیو میڈیا، سوشل میڈیا اور ریئل میڈیا جو ہے اس کو لٹرلی بڑے بڑے جو اس میں کوئی نہ ڈیفنس انالسٹ ہوں، نہ کوئی سیکیورٹی انالسٹ ہوں، نہ میرا کوئی یہ تجربہ ہے. میں بھی ظاہر پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے مطابق میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں. نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں پھر. تھینک یو سو مچ.